बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सीना और सबको वेलकम करती हूँ आपके चैनल पे और मेरे चैनल जिसका नाम है वॉइस ओवरसीज़। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एक कत्ल के केस के बारे में है। कत्ल का जो मरकज़ी किरदार है शारिक जतोई और जो मकतूल है अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उसका नाम शाहज़ेब था। ये केस आज सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जज अहसन साहब 3 रुकनी के साथ उन्होंने फ़ैसला सुना दिया और मुजरम का जो वकील था उसका नाम है उसका नाम है लतीफ़ खोसा साहब, जो पीपल्स पार्टी से भी इसका ताल्लुक़ रखता है। और ये केस जो कहानी है इस तरह है कि 2012 में दिसंबर में एक शादी का महफ़िल था और शादी में जो मकतूल अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे शाहज़ेब अपनी फ़ैमिली के साथ उस शादी अटेंड कर रहे थे। और ये जो कातिल है जिसका नाम है शारिक जतोई, ये भी अपनी दोस्तों के साथ शायद उस शादी में आए थे और साथ वाले उनके जो नेबर थे वह बाहर करे थे और इन्होंने शाहज़ेब का जो बहन थे उसको छेड़खानी पे शो कर दिया और उन्होंने पर ये बात लड़ाई झगड़े पे आ गया और ये जो शारिक जतोई है अपनी गार्ड के साथ और अपनी दोस्तों के साथ इन्होंने शाहज़ेब पे फायर कर दिया और वो जान बहक हो गया। फिर पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया, लेकिन सुनने में आया कि ये फिर भाग गया था, दुबई भाग गया था। और फिर उस वक्त के जो चीफ जस्टिस था मियां इफ्तिखार, उन्होंने ये इसका नोटिस ख़ुद नोटिस ले लिया और फिर ये इसको लाया गया दुबई से। फिर एक केस बहुत चलता रहा, इसमें बहुत ही अजीब व गरीब एक्सक्यूज़ पेश करता रहा। कभी कहते थे कि ये 18 साल का नहीं, ये इसकी उम्र वो माइनर है ये और ये गलती से हो गया। ये शारिक जतोई जो है इसके जो बाप हैं बहुत बड़ा फ्यूदाल है, सिंध का बहुत बड़ा वडेरा है और इनका जो फैमिली है पश्तो से, ये लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। जैसे पाकिस्तान में जो पुल बनते हैं, पाकिस्तान में जो सड़कें बनते हैं, पाकिस्तान में जो डैम बनते हैं, बड़े बड़े ठेके इनके पास होता है और बहुत अमीर है, मतलब मैं कितना भी कहूँ उससे भी ज़्यादा। अच्छा जी, पर उसके बाद 2013 में इस केस का जो फैसला सुनाया गया, इसको सज़ाए मौत का सुनाया गया, पर ये जेल में चला गया। इस दौरान केस चलता रहा और कुछ इसके दोस्तों को कुछ को उम्र कैद हो गया, कुछ को चारों को शायद फांसी की सज़ा इसके साथ हो गया और 2 को इन्होंने उम्र कैद दे दिया। ये लड़का क्योंकि इसका फैमिली बहुत बड़ा है और बहुत पैसा है जो हमारे पहुंच से भी दूर है, ये केस चलता रहा और ये जेल में रहा। पर इस दौरान इस लड़के के फैमिली के जो शारिक का जो फैमिली था, शाहज़ेब की फैमिली के ऊपर इन्होंने बहुत दबाव डाला और कोशिश कर रहे थे कि ये आपस में सुलह करे। वो तो बेचारे को इतने उन्होंने हरेसमेंट कर दिया था कि वो बेचारे मजबूर हो गए। और इस दौरान जो केस चलता रहा, शाहज़ेब का जो फादर था वो भी बेचारा फौत हो गया, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। लेकिन फैमिली थे तो इन्होंने काफ़ी दबाव डाला, पर केस चलता रहा। पर इनसे राजीनामा भी हो गया और इसका जो वो था डेथ जो फैसला हुआ था ये उम्र कैद पे तब्दील हो गया। और ये लड़का इस कदर कॉन्फिडेंस के साथ जब उसको गिरफ़्तार कर दिया गया, दोस्तों मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को याद होगा जब ये जो बख्तर गाड़ी होता है पुलिस का, जब बाहर आया था तो विक्ट्री का निशान वो दिखा रहा था और इसमें इसके चेहरे पे, इसके दोस्तों के चेहरे पे कोई पेशेमानी नहीं था, कोई शर्मिंदगी नहीं था, क्योंकि इसके पास बहुत पैसा था और है। तो ये सोच रहा था और रहा था क्या, इसको सोच यही था कि मैं तो जल्दी बरी हो जाऊंगा। तो इसी तरह हो गया और इनके सलाह भी हो गया और ये जेल में भी रहा। अभी मेरे ख्याल में अभी 10 साल हो चुका है इसके केस में। और जेल भी इसके लिए जेल तो नहीं था, और जो कि इसका हो गया था कि उम्र कैद और डेथ सेल पे होना चाहिए था। ये तो प्राइवेट सेल में रहता था और वहाँ पे उसके पास टीवी सब कुछ जो फैसिलिटीज़ था इसके पास था। एक दफ़ा
یاد پڑتا ہے کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار جیلوں کا دورہ کرتا کراچی میں، جب اس کے کمرے میں پہنچا تو یہ دیکھا کہ بڑا آرام سے لیٹا ہوا ٹی وی دیکھ رہا ہے، اس کے پاس فریج ہے، اس کے پاس اے سی کچھ بھی. تو اس نے جو وہاں کا جو رسپانسبل پرسن تھا اس کو پوچھا کہ یہ اس کا جگہ کہاں پہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ڈیتھ سیل میں. تو انہوں نے کہا یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، اس کو لے جاؤ یہاں سے. پھر کہانیاں بہت آتا رہا کہ یہ جیل میں تو رہا نہیں، اس نے جیل تو برائے نام تھا. کبھی ہاسپٹل میں جاتا تھا، ہاسپٹلوں میں یہ ادھر ایک ہاسپٹل وہاں پہ بھی اس کا بڑا وہ تھا، لگژری روم ہوتا تھا. مطلب کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے جو عدلیہ ہے نا وہ کس طرف جا رہا ہے. کتنی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے بچوں کو ساتھ اس طرح ہو جائے. اللہ نہ کرے، اللہ کرے. ہم کیا فیس کریں گے؟ اور ہمیں یہ ہمارے چیف جسٹس صاحبان جو پاکستان میں آ کے بیٹھتے ہیں، جو ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں اور بڑا دبنگ انٹری ہو جاتا ہے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں، ان کا پیسے اتنے موٹے موٹے لیتے ہیں، ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں تو حیران ہوتی ہوں. میں اور بڑا آخرا اس کا جو آج کا جو انہوں نے اس کا کیس چل رہا تھا، تو اس کا جو وکیل ہے لطیف کوسا، اس نے عدالت میں انہوں نے کہا کہ اس کا تو عمر قید ہے، 10 سال گزر بھی چکا ہے، اور اس کی جو شاہ صاحب جو اللہ اس کو جنت نصیب کرے، جو ہمارے جیسا میرے بیٹے جیسا تھا. میں تو اس کی پرسنلی نہیں جانتی تھی، لیکن میں صرف یہی کہہ رہی ہوں. تو اس کی فیملی نے، شارق فیملی کے ساتھ انہوں نے صلح کیا تھا، تو اس کو خامخواہ جیل میں رکھا گیا ہے. اور انہوں نے عدالت کی یہ کہا کہ یہ جو کیس ہے نا یہ دہشت. اور اچھا ایک اور بات، یہ جو لطیف کوسا ہے اس نے کہا کہ اس کو نا دہشت گردی کے کیس میں داخل کیا گیا تھا، اور ان کی دہشت گردی نہیں تھا، انہوں نے دہشت گردی کے مقصد میں نہیں کیا تھا، بٹ غلطی سے ہو گیا تھا، اس طرح کا سچویشن کریٹ ہو گیا تھا. اچھا سوال یہی پہ پیدا ہوتا ہے کہ دہشت گردی کس کو کہتے ہیں؟ اگر ایک مجمع ہے اور 5-6-7 لوگ ہیں، کوئی مارکٹائی ہو جاتا ہے اور لوگ ڈرتے ہیں، اس کو دہشت گردی کہتے ہیں نا؟ کیا لاجک ہے؟ کیا لاجک ہے؟ ہمارے جو جج صاحبان ہیں یا ہمارے چیف جسٹس صاحبان ہیں، کیا ہی لاجک ہے؟ تو اس کتابوں میں پڑھنے کا کیا فائدہ جو آپ موٹے موٹے کتاب اپنے پاس رکھتے اور جا کے دیکھتے ہیں کہ کون سا دفعہ ہے، کون دفعہ نہیں. سو سر دفعوں کا کیا ضرورت ہے؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ دہشت گردی کا کیا ایکسپلینیشن ہے. میرے نظر میں اور آپ لوگوں کے نظر میں دہشت گردی وہی ہوتا ہے کہ اگر 3-4 لوگ اکٹھے ہیں اور کوئی کسی کو مار رہا ہے یا فائرنگ کر رہا ہے جس میں دہشت پھیلتا ہے، اس کو دہشت گردی کہتے ہیں. دہشت گردی کا مطلب صرف بم دھماکے نہیں ہوتا. ابھی چیف جسٹس صاحبان کو اور ججز صاحبان کو کون سمجھائے؟ کیونکہ یہ لوگ اپنی منطق سے فیصلہ لیتے ہیں اور دیتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ تو اس کو نا دہشت گردی کیس میں داخل کیا تھا، حالانکہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا. ایک آدمی، ایک لڑکا جو پورا اپنی دوستوں کے ساتھ، باڈی گارڈ کے ساتھ ایک لڑکی کو چھیڑتے ہیں پورا مجمع میں، شادی کے گھر میں، تو فائرنگ کرتے ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں، اتنے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ سو دہشت گردی صرف بم دھماکے ہوتے ہیں؟ ماشاء اللہ، کیا ہمارے لاجک ہے، کیا ہمارے پاکستان کے عدلیہ کا کیا لاجک ہے. چلو وکیل نے تو بول دیا، ہمارے چیف جسٹس کو خود سوچنا چاہیے. اور ایک چیف جسٹس نہیں، ایک چیف جسٹس اور 3 رکنی تھا. سو تینوں کا جو دماغ ایک ہی بات پہ چلتا ہے کہ ہاں وہ جو لطیف کوسا صاحب ہے، جو قاتل کا جو وکیل ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ دہشت گردی نہیں تھا. اور یہ لڑکا جیل میں اگر رہا تھا تو اس کا بہت شاہانہ لگژری لائف تھا اس کا، جیل کے اندر بھی. میں نے اس کی جو فیملی ہے اس کے بارے میں نے گوگل کر دیا، اور یہ لوگ بہت پیسہ دار ہے، بہت زیادہ. تو فائنلی وہ رہا ہو گیا آج. اور جس وقت یہ پکڑا گیا تھا، وکٹری کا نشان تھا، اور اس کے چہرے میں کوئی ندامت، کوئی پشیمانی نہیں تھا، بلکہ اس کے چہرے میں بہت عجیب قسم کے ایک ہم کہتے ہیں نا کہ وحشی مسکراہٹ، وحشی مسکراہٹ. اس مسکراہٹ کے پیچھے یہ تھا کہ میں تو پاورفل ہوں،
میرے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، ہم تو فیوڈال ہیں. یہ بہت ڈس اپوائنٹنگ تھا میرے لیے. آج میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا کہیں ہم لوگ. پاکستان کے کون سے ایسے انسٹیٹیوشن کی طرف ہم دیکھیں جو سب کے لیے انصاف مہیا کرے. کبھی آپ نے سنا کہ کسی غریب کے بارے میں کہ وہ غریب بیچارہ بے گناہ تھا اور وہ چھوٹ گیا؟ نہیں. ہمیشہ جو پیسے والے ہیں، جو امیر ہے، جس کے پاس پاور ہے، وہی چھوٹ جاتے ہیں، اور ان کا کیس ہمیشہ وہ غلط کیس پہ اندر ہو جاتے ہیں. اور یہ صرف یہ ایک کیس نہیں ہے، ہزاروں کیسز بھی ہے جو اسی طرح کا، جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں، ان کے فیملی جو بھی ہوگا، ان کا جو بھی کوئی کیس ہوگا، as long you have money سو آپ کا جو کیس ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. جس طرح پچھلے دنوں عمران خان کہہ رہا تھا کہ طاقتور اور کمزور. ماشاء اللہ، میں صرف عمران خان کو نہیں بلکہ جو بھی 75 سال میں پاکستان میں جو گورنمنٹ آئے نا، انہوں نے کبھی انصاف نہیں کیا. ان کو حکومتوں کے دوران کسی کو انصاف نہیں ملا، چاہے کوئی بھی ہو. آج میں یہ نہیں کہتی کہ پی ٹی آئی کی حکومت، میں سب کو آن کرتی ہوں اور سب کو میں سب سے سوال کرتی ہوں میں، اور سب کو میں کرٹیسائز کر رہی ہوں کہ 75 سال میں جب سے پاکستان بنا ہے کسی بے گناہ کو اس طرح کا بری کر دیا گیا ہے؟ نہیں. 50,000 کیسز ابھی تک سپریم کورٹ میں وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ابھی تک انہوں نے سنوائی نہیں کیا ہے. 50,000، کیونکہ ہمارا جو عدلیہ ہے وہ پولیٹیشن کے ساتھ بہت بیزی ہے، اور وہ بیچارے غریب جو اگر مجرم بھی ہے اور ملزم بھی ہے، ان کے کیس اس طرح لٹکا ہوا ہے، اور وہ خود 4-5 سال بغیر فیصلے کے جیلوں میں رہتے ہیں. اچھا، وہ 5 سال انہوں نے گزارا، پھر جب ان کا ٹائم آئے گا ایئرنگ کا، پھر ان کا کیس بنے گا، پھر وہ سنیں گے، پھر آج کل آدھا زندگی اس کو جیلوں میں گزر گیا. لیکن یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے جلدی سے ان کا فیصلہ آ جاتا ہے. عمران خان کے فیصلے سب جلدی آ گیا. وہ جو انہوں نے جو ایک لیڈی مجسٹریٹ تھا زیبا صاحبہ، جب اس کو دھمکی دیا تھا، عمران خان کا کیس کا 1 ہفتے میں بس ختم کر دیا، فیصلہ آ گیا کہ عمران خان نے دھمکی نہیں دیا تھا، اس کا مقصد نہیں تھا. آپ کھلے عام جلسے میں اس کو کہتے ہیں نا کہ جج صاحبہ ہم بھی آپ کو دیکھیں گے، تو دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور بڑا دبنگ انٹری کے ساتھ ادھر جا کے اس کو خود پتا تھا کہ وہ جج صاحبہ جو نا اس دن چھٹی پہ تھی وہ، اور جا کے اسے کہہ دینا کہ عمران خان آیا تھا. یہ بات پتہ کیا ہے؟ ایک مووی تھا، بہت پرانا مووی تھا، میرے اپنے تھے، یہ 70s کے، شاید 70s میں تھا یہ. اس مووی میں جو اس میں انڈیا کا مووی تھا، وہ اس میں مینا کماری بھی ایک رول کیا تھا، بری عورت کا رول کیا تھا، اور اس میں جو ہیرو تھا ونود کھنہ تھا، اور اس میں جو غندہ تھا شتروگھن سنہا تھا. اور ایک سین تھا جب شتروگھن سنہا جو ہے نا، اس کے جو لڑائی ہوتا ہے ونود کھنہ کے ساتھ ہے، اور وہ ونود کھنہ کو ڈھونڈتا رہتا ہے، اور جب اس کو نہیں ملتا اس کے گھر آ جاتا ہے، اور اس کی ماں کو کہتا ہے کہ چینوں کو کہو کہ میں آیا تھا. اسی طرح کا عمران خان نے جو مجسٹریٹ صاحبہ کے پاس گیا تھا اور اس طرح کہا تھا. تو اگر عمران خان کہتا ہے کہ طاقتور اور کمزور، تو آپ کمزور تھے؟ ابھی جب سے 4 مہینے سے اور 6 مہینے شاید آلموسٹ گزر گیا، 6 مہینے اور 4 مہینے جو بھی ہے، ہر روز آپ کا کیس لگتا ہے، 1 ہفتے میں سب سالو ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے ٹی وی میں سنا کوئی بیچارہ جو 5 سال جیل میں ہے اس کا کیس کا سنوائی ہو گیا ہوگا؟ نہیں. یہ ہے ہمارے عدلیہ کا نظام، جو بہت ہی خراب نظام ہے، بہت ہی خراب. اور آپ
چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے اس کے جو ججمنٹ ہوتا ہے اس کو کرٹیسائز نہ کرو کیونکہ دے آر آلویز رائٹ. اگر کیس کا فیصلہ بھی غلط ہو اسٹل دے آر آلویز رائٹ. جیسے کہ ہمارے امریکہ میں جہاں میں کام کرتی ہوں، جو میں نے آپ کو کہا نا کہ میں سینئر مینیجر اور میں جیم ہوں، جیم جنرل مینیجر ہوں میں. سو ہمارے پاس ایک رول ہے فاسٹ فوڈ کا کہ کسٹمر از آلویز رائٹ. کسٹمر اگر آپ کو کچھ بھی کہے یو کین ناٹ سے اینی تھنگ. اگر وہ کمپلین کرے، آپ کے منہ پہ تھپڑ بھی مارے، آپ کو کھانا آپ کے اوپر بھی مارے، آپ کو گالیاں بھی دے دے، بٹ اسٹل کسٹمر از رائٹ. سو ہمارے چیف جسٹس صاحبان بھی اسی طرح ہے، جو فیصلہ دیں گے ہم چپ چاپ بس ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چیف آف جسٹس آف پاکستان ہے اور سپریم کورٹ جسٹس ہے اور ہائی کورٹ جسٹس ہے. اور اگر آپ کچھ کہیں گے تو وہ جو عدلیہ کا جو کیا کہتے ہیں اس کو، ایک عدلیہ کے خلاف کیا کہتے ہیں کہ عدلیہ کے خلاف ہو گیا یا کچھ ہے ان کا، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے. عدلیہ کی خلاف ورزی. آپ سچ بولیں گے، آپ ریمارکس دیں گے، آپ اس ججمنٹ کو آپ کرٹیسائز کریں گے کہ آپ نے تو خلاف ورزی کر دیا. عدلیہ کی خلاف ورزی. بھائی اگر تم نہیں چاہتی ہو نا کہ عدلیہ کی خلاف ورزی ہو عدالت کا، تو پھر ابھی ججمنٹ سے تی کرو. تو پھر یہ جو کہتے ہیں نا کہ 3 رکنی جج، تینوں کا دماغ ایک جیسا ہے تو فائدہ کیا ہے اگر 3 بیٹھ جائے یا ایک ہی بیٹھ جائے، صرف خانہ پوری کرنے کے لیے. یہ جو کیس آج میں بہت ہی اپسٹ ہو گئی تھی، بہت ہی زیادہ. بچہ بیچارہ، اس کا فیملی، جو اس کا کیس چل رہا تھا، 20 سال کا خوبصورت نوجوان، وہ اس فیوڈل کے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا. اور یہ دیکھیں آج یہ لڑکا آزاد. اور یہ کام رکنے والا نہیں ہے. جو اور قتل لوگ ہیں نا وہ بھی اس طرح کریں گے اور وہ کہیں گے دیکھو ہمارا عدالت ہے، تو اس کو جب چھوڑ دے تو ہم بھی چھوڑ دیں گے. بڑا نظام کے بات ہوتے کہ ہمارے عدلیہ کا سیمینارز ہوتے، سیمینارز کو بات کرنے کا فائدہ کیا ہے جب آپ لوگ عدالت میں آپ عدل نہیں پرووائڈ کر سکتے؟ کیا فائدہ جو آپ ہر سال میں کنونشن ہوتا ہے، سیمینارز ہوتا ہے، صرف بولنے کے لیے لوگوں کا بھی ٹائم ضائع کر رہے اور اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہو. اس عدلیہ کو کیوں ہم احترام کریں جب ہم کمرے عدالت میں جاتے اور سب لوگ کھڑے ہو جاتے چیف جسٹس کے لیے، صرف اس کی پرسنالٹی کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے اس وقت ہونا چاہیے جب وہ اچھا ججمنٹ دے گا، جب انصاف دے گا، اس وقت انسان کو کھڑا ہونا چاہیے اور اس کو پہلے تالیاں بجانا چاہیے کہ واہ واہ تم نے بڑا اچھا سا ججمنٹ کیا. نہیں کہ جب وہ آ جاتا ہے بغیر ہمیں پتہ کہ یہ کیا ججمنٹ دے گا، اس کا جو ججمنٹ ہے وہ صحیح یا نہیں، ہم تالیاں بجاتے اور کھڑے ہو جاتے کہ چیف جسٹس صاحب، چاہے وہ سپریم کورٹ کا ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ کا ہو، چیف جسٹس آف پاکستان کا ہو، ہم ان کے بڑا ادب سے. بہت ہی میں کیا بتاؤں، میں کبھی کبھی بہت زیادہ اسٹریسفل ہو جاتی ہوں، بہت زیادہ، مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن ہمارے عدلیہ صحیح نہیں ہے. ہمیں دعا کرنا چاہیے پاکستانیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا گورنمنٹ دے دے اور ہمارے جو بچے ہیں سیف رہے ان چیزوں سے. سب سے زیادہ یہ جو چیز ہوتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے تربیت کا، جو گھروں میں تربیت ہو جاتا ہے نا وہ ہمیں وہ دیکھنا چاہیے. مجھے تو لگتا ہے سب سے زیادہ ماں کا بہت رول ہوتا ہے تربیت میں، کیونکہ ماں گھر میں ہوتی ہے ہاؤس وائف اور وہ سارا دن اپنی بچوں کو ساتھ اسپینڈ کرتی ہے. باپ بیچارہ تو باہر جاتا ہے کمانے کے لیے، اور سب سے زیادہ رسپانسبل جو ہوتا ہے وہ ماں ہوتی ہے. پہلا اسکول گھر ہوتا ہے، اور ہم اپنے بچوں سے ایسا ہم تربیت کریں تاکہ پاکستان اور پاکستانی کو خدمت کریں اور ان کے ہاتھوں کے ایسا غلطی نہ ہو جائے.
مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم صحیح تربیت کریں تو ہمارے بچے غلطی نہیں کریں گے. اور آپ لوگ سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی کامنٹس میں مجھے آپ آگاہ کر دیجیے گا. اگر کئی جگہ پہ میں غلط ہوتی ہوں آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. مجھے آپ لوگوں کو رائے چاہیے، آپ لوگوں کو پیار چاہیے. اور آج کا جو ولاگ ہے نا وہ میں ختم کروں گی، اور سب کو اللہ کی سپورٹ کروں گی، آپ کو بھی، آپ کو بچوں کو بھی، آپ کو بزرگوں کو بھی. اللہ حافظ.